अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। शोबिज़ की नगरी से एक ख़बर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ और यकीन करें कि ये ख़बर बताने से पहले मैं गोल-गोल घूम रही हूँ, मेरे सर के ऊपर चिड़ियाएँ घूम रही हैं। पहले तो इस कहानी को समझने में मुझे टाइम लगा कि मतलब जो औरतें होती हैं ना, मैं हर औरत की बात नहीं कर रही, मैं फ़ज़ूल और घटिया औरतों की बात कर रही हूँ। वो जब घटियापन पे उतरती हैं तो वो इस हद तक घटियापन पे उतरती हैं कि आपने वो मिसाल सुनी होगी कि औरत के पास उसकी इज़्ज़त होती है। अगर किसी के पास उसकी इज़्ज़त ही ना रहे, तो सोचें कि जिस औरत को फिर इज़्ज़त के खो जाने का डर ना रहे, तो वो औरत फिर क्या कुछ करती फिरती है। अब कुछ इसी तरह का मामला जो है वो फ़िज़ा अली के केस में भी आ गया है। आपने देखा कि अभी कुछ ही दिन पहले जो है, पहले तो रमज़ान में गंदगी मचाई, फिर उन्होंने आपको पता है कि रमज़ान में जो-जो हरकतें की, फिर आपने देखा कि वो एक जाली डॉक्टर को लेके उसकी तलाक करवाने की कोशिश की, जो कि हो चुकी थी तकरीबन और खुला होते-होते वो बची। फिर उसके बाद प्रोग्राम के अंदर इतनी बेहुदा हरकतें की, फिर एक दाश्ता को अपने प्रोग्राम में इनवाइट कर लिया, फिर उस दाश्ता को नेक और पता नहीं पारसा साबित करने की कोशिश की। फिर उसके बाद दोबारा से सामने आई, फिर एक ख्वाजा सरा सामने आ गया। ख्वाजा सरा ने कहा कि टीआरपी के लिए ये खातून किसी भी हद तक गिर जाती है। फिर ये सारी कंट्रोवर्सी अभी चल रही थी, तो उसी दौरान जो है मोहतरमा ने अनाउंस किया कि उन्होंने शादी कर ली है। चलो जी, लोगों का ध्यान हटा, लोगों ने कहा चलो शुक्र है साड़ी जान छुट्टी तो ओहदे पल्ले पै गई, हुण जिदे पल्ले पै गई। वो ऐसी पल्ले पै गई कि ऑब्वियसली नए शौहर के साथ हर शो में शिरकत करना शुरू कर दी। हर शो में वो हरकतें करना शुरू कर दी कि जो उनके अकॉर्डिंगली कि वो वो कहती हैं कि वो अर्ली 40s में है, लेकिन वो लेट 40s में है। चलिए वो लेट 40s में है या अर्ली 40s में है, लेकिन उस खातून ने वो ओछी हरकतें की, वो ओछी हरकतें की, वो गंदी हरकतें की और अपने बूढ़े शौहर को वो लड़का बता-बता के मुख्तलिफ चैनल्स में जाती रहीं और जो-जो कुछ करती रहीं वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। मगर उन्होंने ये बताया इंडस्ट्री को कि जनाब मेरा जो शौहर शौहर नामदार है वो एक खूबसूरत लड़का था और हमारी शादी कैसे हुई। अब जब शादी की कहानी सुनाई तो उसके बीच में एक दोस्त को भी डाल दिया और मुझे करीना कपूर और सलमान खान की वो फ़िल्म याद आ गई, जिसमें करीना कपूर एक साइलेंट लव जो स्टोरी थी वो चल रही थी उनकी जनाब सलमान खान के साथ। मेरे ख़्याल से सलमान खान बॉडीगार्ड होते हैं करीना कपूर के और एंड पे करीना कपूर एक मैसेज देके भेजती है अपनी दोस्त को, लेकिन दोस्त डॉज करके करीना कपूर को खुद सलमान खान के साथ भाग जाती है और सलमान खान को फ़िल्म के एंड पे जाके पता चलता है कि जिससे वो मोहब्बत करता था वो उसकी दोस्त नहीं बल्कि वो तो करीना कपूर थी। अब असल में फ़िज़ा ने सारा इल्ज़ाम तो ये लगाया था कि दोस्त इंटरेस्टेड थी उनके शौहर में, लेकिन शादी उन्होंने कर ली और शादी भी माशाल्लाह से कोई पहली दूसरी नहीं बल्कि तीसरी और कुछ लोग तो कहते हैं मुबैना चौथी भी थी। अब उन्होंने जो कहानी सुनाई, अब वो जिस दोस्त के बारे में जिसको उन्होंने खबीज़ दोस्त करार दिया, वो खबीज़ दोस्त मंज़र-ए-आम पर आ गई। और आपको पता ही है कि आजकल पॉडकास्ट वाले जो हैं वो जैसे ओम स्वाहा स्वाहा करके नहीं, उनके पंडित वो अग्नि जलाते और बीच में वो फेंकते, वो स्वाहा स्वाहा हमारे जो पॉडकास्टर्स हैं वो ये हरकतें करते हैं। वो कहीं से ढूंढ के ले आए जनाब फ़िज़ा की उस दोस्त को जिसके बारे में फ़िज़ा ने ये सारी कहानी सुनाई थी। अब उनकी दोस्त के फ़िज़ा के ऊपर संगीन इल्ज़ामात आए और फिर उसके बाद दोबारा से वो ही जाली डॉक्टर वाला सारा सीन और वो सारी चिड़ियाँ मेरे सर पे घूमना शुरू हो गई। अब मैं आपको सारी कहानी सिंपल करके बताती हूँ, फिर मैं वो जो दोस्त है उसके सारे बयानात भी आपको सुनवाऊँगी और फिर एंड पे कौन सच्चा और कौन झूठा निकला वो भी आपको बताऊँगी। सबसे पहले कहानी शुरू होती है इस तरह से कि अचानक से फ़िज़ा अली अनाउंस करती हैं कि उन्होंने एक खूबसूरत लड़के से शादी कर ली। लड़का जब सामने आया तो वो तो था अंकल और अंकल के सर पे बाल भी कम थे। मुझे वो याद आया, एक खातून थी, जवान थी, उसने किसी बुड्ढे से शादी कर ली और किसी ने प्रोग्राम में बुला के पूछा कि बताइए आपको इनमें क्या पसंद आया? तो खातून ने कहा कि एक तो इनकी इनकम, दूसरे इनके दिन कम। तो मेरे ख़्याल से फ़िज़ा अली जो हैं उन्होंने उनकी दोस्त के अकॉर्डिंगली ये जितने भी इल्ज़ामात हैं ये मेरी तरफ से नहीं है क्योंकि मैं पर्सनली किसी को नहीं जानती, मैं सिर्फ़ आपको स्टोरी नरेट कर रही हूँ। उनकी पहले तो फ़िज़ा अली ने ये स्टोरी सुनाई कि हम लोग 2 फ्रेंड्स सड़क पे जा रहे थे। अब सबसे पहले देखें कि स्टोरी कितनी घटिया है और कितनी ग़लीज़ है और एक ऐसी औरत जो 90s के ज़माने से काम कर रही है उसको कोई शर्म हया नहीं आई ये स्टोरी सुनाते हुए। वो कह रही है कि जी मैं और मेरी दोस्त चहलकदमी कर रहे थे, अचानक से हमारे पास से एक बड़ी कीमती गाड़ी वाला एक शख्स गुज़रा। उस शख्स ने हमें कहा कि आपको लिफ्ट चाहिए और हमने लिफ्ट कबूल की। मैं पीछे जाके बैठ गई। पीछे जाके बैठने के बाद वो शख्स उतरा, उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उसने कहा आप आगे आकर बैठिए और फिर उसके बाद उसने मुझे आगे बिठा लिया और फिर आगे उसके बाद क्या हुआ वो आप लोगों को पता है। ये स्टोरी सुनाई जा रही है नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के। और फिर अपने शौहर के साथ जब प्रोग्राम में उसने अपने शौहर को इनवाइट किया, एक दिन वो अपने शौहर के कपड़े पहन के आ गई, दूसरे दिन उन्होंने शौहर ने जनाब उसको अपने ऊपर उठा लिया।
اس کے اوپر ازما بخاری نے آواز اٹھائی، پیمرا نے نوٹس جاری کر دیا، ہنا پرویز بٹ نے آواز اٹھائی، لیکن وہ خاتون باز نہ آئی۔ اب نئی کنٹروورسی شروع ہو گئی۔ نئی کنٹروورسی یہ شروع ہو گئی کہ اکارڈنگ ٹو فضا علی کہ انہوں نے ان کی جو دوست ہے وہ انٹرسٹڈ تھی اس شخص کے اندر، اور وہ اس کی دولت، پیسے اور گاڑی سے بڑی امپریس ہو گئی تھی، اور اس نے کہا کہ میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن ان کے جو شوہر نامدار ہیں انہوں نے پسند کر لیا دراصل ان کو، فضا کو، اور فضا کی ان سے شادی ہو گئی، اور اپنی دوست کو انہوں نے خبیث قرار دے دیا۔ اب وہ خبیث دوست منظر عام پر آئی۔ خبیث دوست کا بیان سنیے۔ خبیث دوست کہتی ہے، معذرت کے ساتھ اگر وہ خبیث دوست سن رہی ہیں تو میں نے آپ کو خبیث نہیں کہا، میں تو صرف سٹوری نریٹ کر رہی ہوں، مطلب میں تو صرف آپ کو ایک سمری بتا رہی ہوں۔ اب وہ دوست کہتی ہیں، ویسے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جتنے بھی مرد حضرات مجھے سن رہے ہیں ان کو بھی، اور جتنی بھی خواتین سن رہی ہیں ان کو بھی، کہ کبھی بھی عورت کی دوست نہیں ہو سکتی۔ اور آج کل تو بہت سارے مردوں میں بھی خواتین والی حرکتیں آ چکی ہیں، بلکہ زنخا بھی اس کو مکس کر لیں، مکسچر بن چکا ہے۔ اور جب بھی زندگی میں میرا یہ ایک سبق ہے جو میں نے بچپن میں سیکھا تھا، وہ کہتے ہیں نا ایک ہڈ بیتی ہوتی ہے، ایک جگ بیتی ہوتی ہے۔ میں نے ہڈ بیتی سے پہلے ہی میں نے جگ بیتی سے سیکھ لیا تھا کہ جب بھی زندگی میں آپ اپنے کسی دوست کو دوست سمجھ کے اپنی زندگی کا کوئی راز شیئر کریں گے تو وہ سب سے پہلے آپ کے خلاف ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوگا۔ تو اب فضا علی نے جو باتیں اپنی دوست کے ساتھ شیئر کی ہوئی تھیں وہ دوست پوڈ کاسٹ میں آئی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ سارا واقعہ سچ بھی تھا تو ان کو آ کے ان کو بیسٹ وشز دینی چاہیے تھی، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ آگے کی زندگی جو ہے وہ اچھی گزاریں اور بیسٹ وشز ہیں۔ ایسے بھی تو خراب ہوئی ہے نا۔ اب وہ خاتون سامنے آئی ہیں جو ان کی دوست، اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی سب سے پہلے تو فضا علی نے یہ بات ہی جھوٹ بول لیا کہ ہم سڑک پہ جا رہے تھے اور ہمیں جو ہے وہ گاڑی والا نظر آیا اور میں نے گاڑی والے کو دیکھ کے روکا، یا اس نے ہمیں روکا اور اس کے بعد میں اس میں انٹرسٹڈ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ فضا علی نے یہ ٹوٹل جھوٹ کہا۔ دوسرا ان کی دوست نے الزام یہ لگایا ہے کہ وہ جو شخص ہے اس کا نام اعجاز، جو کہ اب فضا علی کا شوہر ہے، انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے تو وہ خاتون جو ان کی دوست ہیں وہ لندن میں رہتی ہیں، انہوں نے کہا کہ فضا علی نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی مجھے کام دلا دو، میرے شوٹس کرا دو، میں نے یہ سب کچھ کیا اور اس کے لیے میں ان کو پک اینڈ ڈراپ دیتی رہی، ان کے ساتھ نیکیاں کرتی رہی۔ اس کے بعد فضا علی نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میٹ اینڈ گریٹس کروا دو۔ میٹ اینڈ گریٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ڈفرینٹ آپ ہائی لیول کے لوگوں سے ملتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اعجاز صاحب جو میرے جاننے والے تھے ان کو میں نے کہا، دوست کہہ رہی ہے کہ اعجاز جو کہ اب فضا کے شوہر ہیں وہ میرے جاننے والے تھے، اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ فضا سے ایک ملاقات کروا دو۔ اب فضا صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ بڑا شریف آدمی ہے۔ بتائیں کون سا شریف آدمی ہے جو کہتا ہے کہ کسی ایکٹر سے میری اکیلے میں ملاقات کرا دو؟ سمجھ گئے؟ اوپر سے ماشاءاللہ فضا صاحبہ اس سے بھی زیادہ شریف نکلی، اور انہوں نے اپنی دوست کو کہا کہ ملاقات تو میں کر لوں گی لیکن 1000 پاؤنڈ میں چارج کروں گی۔ کون چارج کرتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جب اگلا بندہ دیکھ رہا ہے کہ 1000 پاؤنڈ چارج کر رہی ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں دے دوں گا، چلو بھائی۔ بیچ میں میڈیٹر تھی خاتون، یہ خاتون کہتی ہیں کہ میں فضا کو لے کر ان کے گھر پہنچ گئی، انہوں نے 1000 ان کو دے دیے، انہوں نے جو بھی بارٹر سسٹم تھا وہ کرنا تھا وہ کر لیا۔ اور بارٹر سسٹم کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہوا کچھ اس طرح سے کہ پھر دونوں کے درمیان کب سے وہ دوستیاں آگے بڑھیں اور کب محبت ہوئی وہ تو مجھے خود پتہ نہیں چلا، تو وہ مجھے پتہ تب چلا جب ٹیلی ویژن پہ آ کے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا کہ وہ تو میرا شوہر ہے۔ پوڈ کاسٹ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو لڑکا ہے جس کو یہ کہتی ہیں کہ لڑکا ہے، جو کہ اصل میں انکل ہیں، کیا یہ پہلے سے شادی شدہ تھے یا کوئی طلاق شدہ تھے؟ تو دوست نے کہا کہ اصل میں فضا جو ہے وہ چاہتی تھی کہ میں ایک اور شادی، تیسری یا چوتھی جو بھی ہے وہ کروں، تاکہ میں خود کو لندن میں سیٹل کر سکوں۔ اور یہ جو شخص تھا یہ بزنس مین تھا، اس کے پاس پیسہ بھی تھا، اور اس کی جو فیملی ہے وہ امریکہ اور پاکستان میں آتی جاتی رہتی تھی۔ اور ان دنوں میں جن دنوں میں فضا نے اس کو پھنسایا ان دنوں میں اس شخص کی بیوی اور اس کے 3 بچے امریکہ میں تھے، یعنی کہ اس عورت نے یہ بھی پردہ نہیں رکھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ اور 3 جوان بچوں کا باپ ہے۔ تو اس کے بعد باوجود بھی انہوں نے کہا کہ اس شخص نے سب کچھ بتایا کہ میں بڑا ہیپیلی میرڈ ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، اس کے باوجود بھی اس ہیپیلی میرڈ نے 1000 پاؤنڈ دے کر اس کو پھنسایا، اور وہ جو محترمہ ہے اس نے 1000 ڈالرز یا پاؤنڈ جو بھی ہیں وہ لے کر اس کے بارے میں یہ جانتے ہوئے کہ وہ 3 بچوں کا باپ ہے اور شادی شدہ ہے، اس نے بھی اس سے شادی کر لی۔ سمجھ لیں کہ شادی نہیں ایک بارٹر سسٹم تھا۔ چلیں اگر بارٹر سسٹم تھا بھی تو ان کی دوست کو میرے خیال سے اب سامنے آ کر اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ اس کے بعد فضا علی جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں، اور فضا علی نے آ کر یہ کہا کہ یہ جو میری دوست ہونے کا دعویٰ کر کے پوڈ کاسٹ میں شرکت کر رہی ہے یہ تو میری دوست ہی نہیں ہے، یہ تو اس نام کی وہ والی خاتون ہی نہیں ہے۔ اب وہ خاتون پھر سے سامنے آئی اور اس نے آ کے ویڈیوز شیئر کر دیے کہ کیسے یہ میرے ساتھ جب میں اس کو پک اینڈ ڈراپ دیا کرتی تھی میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جایا کرتی تھی، میرے ساتھ اس کے ویڈیوز موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر فضا کی ٹرن آ گئی تو فضا نے کہا کہ ہاں میں لندن میں گئی تھی، میں نے شوٹس کیے تھے وہاں پہ، تو یہ صرف ایک خاتون کے طور پہ تھی وہاں پہ،
اور اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ میں اس کو پرسنلی جانتی ہوں یا وہ میری دوست بن گئی ہے. اس کے اوپر اس خاتون نے رونا شروع کر دیا. اس نے تو رونا دھونا شروع کر دیا کہ ہائے ہائے مجھے تو اس سے امید ہی نہیں تھی کہ میرے بارے میں یہ سب ایسا سوچتی ہے. اب آپ کو آئی ہوپ کہ ساری سمری جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب میں آپ کو ان کے سارے آڈیوز سنوانے جا رہی ہوں. آپ سب سے پہلے یہ آڈیوز سنیں, ان کے ویڈیوز دیکھیں. اس کے بعد اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ سچا کون نکلا اور جھوٹا کون نکلا. چاس سے کہہ کے مجھے بلاک کروا دیا. میں بہت زیادہ ہرٹ ہوں. میں ہرٹ اس لیے ہوں مرتضیٰ کہ ایک انسان آپ کو پہلے بہن بولے, نیند خراب کر کے اپنا پیٹرول کی فکر نہیں کی, اپنی دن رات کی فکر نہیں کی. میری کریڈیٹیبلٹی جو تھی وہ بھی اس کے اندر انوالو تھی. وہ فضا نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا؟ ان کا اصل مدعا یہ ہے کہ فضا کی اور اجاز کی شادی ہو. اجاز سے انٹروڈیوس کرایا, میں ان کو ان کے گھر میں لے کے گئی. ان کا میٹ اینڈ گریٹ ہوا جس میں ان کو پیسے ملے. میں نہیں چاہتی اسٹرینجرز کے ساتھ. اور اس ٹائم جو ہے میری اسٹرینجرز کے اجاز پہلے سے آپ کو جانتا تھا؟ میں اجاز کو جانتی تھی, لیکن میرے لیے پوری دنیا اسٹرینجر ہے. اسٹرینجر اس لیے ہے کیونکہ یہ سب نامحرم ہی ہے نا ہمارے لیے. سو میرے لیے کسی بھی ہالیڈیز نہیں تھی, میں آپ کو بتاؤں ورک ٹرپ تھا, وہ وہاں ایک اسائنمنٹ کے لیے گئی. آئی ڈونٹ, وہ ان کی اپنی کہانی ہوگی, کیونکہ جو مجھے پتا ہے نا وہ یہی تھا کہ ان کے بھائی وہاں پہ رہتے ہیں اسکاٹ لینڈ میں. ایک جی ویگن کا بتایا ہے, اور اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ میں ان کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے میرا نام نہیں لیا, لیکن میں ہی ان کے ساتھ اس رات میں ہی تھی. اور انہوں نے کہا کہ گاڑی گزر کے گئی راؤنڈ اباؤٹ سے. میری فرینڈ انٹرسٹڈ تھی اور میری فرینڈ اجاز میں انٹرسٹڈ تھی. حالانکہ میں اجاز کو جانتی ہوں, میں نے آپ کو ذکر کیا ہے, میں ان کو 2-2.5 سال سے جانتی ہوں. اسی طرح ایونٹس پہ ہم ملتے ہیں, اور میری بڑی عزت کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح پتا تھا ان کی شادی ہوئی ہے, ان کے بچے ہیں. دیکھیں, جس جیا خان کے بارے میں آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا, اس جیا خان کو میں پرسنلی نہیں جانتی. ٹھیک ہے, میں ان کی لائف کے بارے میں نہیں جانتی. اگر وہ میری دوست ہوتی تو میں ان کے ساتھ اپنی کوئی ویڈیوز یا پکچرز اپنے سوشل میڈیا پہ, اپنے پلیٹ فارم پہ شیئر کرتی. ٹھیک ہے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ جیا خان کے حوالے سے جو باتیں سرکولیٹ ہو رہی ہیں نا, وہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے. سب سے پہلے میں یہ آپ کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں انہیں پرسنلی طور پر بالکل نہیں جانتی, نہ ہی میرا ان سے کوئی پرسنل فرینڈشپ یا کوئی کلوز ریلیشن ہے. نہ میں نے ان کے ساتھ کبھی کوئی ہینگ آؤٹ کیا, نہ کہیں میں کبھی کوئی شاپنگ پہ گئی, نہ میں ان کے ساتھ کبھی کوئی کھانے پینے کھائے, نہ میں ان کے ساتھ کبھی پارکوں میں بازاروں میں کہیں گھومی ہوں. ٹھیک ہے, میں ان کے ساتھ کہیں کوئی شاپنگ, کسی کھانے پینے کی پلیسز میں, یا کوئی میری ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ, میری دوستی نہیں, میری لڑکیاں دوست ہے ہی نہیں. اپنے اوپر شرمندہ ہوں کہ wishing them a very beautiful life ahead. روئے نا. ہرٹ اس لیے ہوں مرتضیٰ کہ ایک انسان آپ کو پہلے بہن بولے. بہت زیادہ اپنے اوپر شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ نہیں روئے نا. anyway, میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ I'm wishing them a very beautiful life ahead. Would like to wish all the best to you. May your marriage last forever. May your love last forever. I'm so happy for you that at last you found a person that you were looking for. اور اللہ میں ہر عورت کو اور ہر آدمی کو, everybody should deserve to have a good life partner. جی تو جناب, آپ نے یہ سب سن لیا. اب اینڈ پہ فضا جھوٹی نکلی یا سچی نکلی, اس کا فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں, مگر ایک آڈیو سنوانے کے بعد اسی کے بعد آپ فیصلہ کریں گے. اور آپ ذرا وہ آڈیو سنیں جس میں وہ خود ایک شخص سے بات کر رہی ہیں اور اس کو بتا رہی ہیں کہ میری دوست بھی میرے ساتھ تھی, اور وہ دوست میرے خیال سے غالباً یہی لگ رہی ہے جو بیچاری اتنی ہرٹ ہوئی پھر رہی ہے. اور وہ کیا کہہ رہی ہیں, ہیو اے لک. وہ جو میری دوست تھی نا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی, مگر وہ میری دوست بھی میرے ساتھ تھی جو لندن میں ہی رہتی ہے, جس کا آپ نے ذکر کیا اپنے شو میں, وہ اور دوست تھی, وہ جیا خان نہیں تھی. جی جی. ہاں, اس لڑکی نے مجھے بولا اتنا اچھا لڑکا ہے, تم منہ کیوں نہیں لگا رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ اس لیے نہیں لگا رہی کہ میرا کوئی شادی وادی کا کوئی شوق نہیں ہے, نہ ہی مجھے کسی کو پسند کرنا ہے, نہ ہی میں نے سمپلی منع کر دیا تھا. کہتی ہے میں تو یہاں رہتی ہوں یار, مجھے تو شادی کرنی ہے, مجھے تو کوئی اچھا لڑکا مل جائے. اور وہ بہت اچھی لڑکی ہے, بڑی شریف خاندانی لڑکی ہے. تو بس ہم روڈ کراس کر کے جب شاپنگ واپنگ کر کے کافی دیر کے بعد نکلے, تو اجاز وہاں سے اپنی جی ویگن میں جا رہے تھے. تو انہوں نے ایک اشارتاً پوچھا کہ آپ کو کہیں ڈراپ ہونا ہے تو میں ڈراپ کر دوں. تو میں نے ایسے اشارہ کر دیا, ہم ٹیکسی کا ویٹ کر رہے تھے, تو میں نے اشارتاً کہہ دیا نہیں اس کو. تو اس نے مجھے آگے سے بولا کہ کیا ہو گیا تمہیں, بیٹھ جاؤ, کچھ نہیں ہوتا یار, تمہاری بچی کی بھی گفٹ دیے ہیں, تم جانتی بھی ہو, کوئی بات نہیں یار, میں بات کر لوں گی, میں دوستی کر لوں گی. ٹھیک ہے. تو پھر اس طرح کر کے تو ہم اجاز کی گاڑی میں بیٹھ گئے. جی تو جناب, اب اس کا فیصلہ آپ لوگ خود کر لیجئے, میرا کام تھا آپ کو کہانی سنانا.
ہائے اب یہی نہ کہہ دیجیے گا کہ زنیرہ تک کہانی پا کے بہ گئی ہے. مزید اس طرح کی خبریں اور اپڈیٹس جاننے کے لیے بھی آپ کو میرا چینل جوائن کرنا پڑے گا. سیریس کانٹینٹ، پولیٹیکل نیوز اور ساتھ میں جیو پالیٹکس جاننے کے لیے بھی آپ کو میرا ہی چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا. مطلب ہر طرح کا مسالہ میرے چینل پہ ہی ملنے والا ہے. ہانڈی کے سارے 12 مسالے پورے ہیں. تو چلیے جناب، مت دیکھیے، مت سوچیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے گا. اللہ نگہبان.